हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ। हजरत ने अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए मेरे साथ इतने अलकाब लगाए। मन आनम के मन दानम, अरबी वाले कहते हैं साहिबुल बैत अदरा बिमा फी, घर वाले को पता होता है कि मेरे घर में क्या है। लेकिन जैसा कि कहीं शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, यज़ुन्नुन्नासु बी खैरन व इन्नी लशर्रुन्नास इल्लम तअफु अन्नी। मैं तो बहुत गुनाहगार हूँ, लोग अच्छा गुमान रखते हैं। तो अल्लाह, तू अरहमुर राहिमीन है, तू सत्तारुल अयूब है, तू गफ्फारुल ज़ुनूब है। तो पर्दा पोशी का मामला फरमा के तू मेरी ज़ल्लात और मेरी खताया और सय्यात से दरगुजर कर देगा तो तेरे खजानों में क्या कमी आएगी। अगर तू माफ ना करे तो मैं तो ज़माने का सबसे बुरा इंसान हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके हुस्न ज़न को हकीकत में तब्दील फरमाए और मुझे और हम सबको वैसा बनने की तौफीक अता फरमाए जो अल्लाह और उसके रसूल को मतलूब है। एक गैर जाकिर का जाकिरीन को, एक गैर आमिल का आमिलीन को खिताब बहुत अजीब लगता है, लेकिन आप लोग कहते हैं, माशाअल्लाह इसमें अक्सरियत उलमा की है, आम लोग कहते हैं कि अल-अम्रु फ़ौक़ल अदब। तो चले इसी बहाने एक बात मैं आपसे अर्ज करूं कि अक्सर लोग कहते हैं अल-अम्रु फ़ौक़ल अदब, अम्र हुक्म अदब से ऊपर है, अदब से फायक है, अदब से बरतर है। मैं कहता हूं कि ऐसा नहीं है। अद्दीन कुल्लुहु अदब, दीन है ही अदब का नाम। किसी को अल्लाह का अदब आ गया, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का अदब आ गया, किताबों का अदब आ गया, आका नामदार, सहाबाए किराम, अहले बैत इज़ाम, आइम्मा मुज्तहिदीन, उलमा और अपने वालिदैन, अपने बड़ों का एहतराम, यही दीन है। तो अद्दीन कुल्लुहु अदबु, दीन है ही अदब का नाम। तो जब दीन और अदब एक ही चीज का नाम है, दीन और अदब हम माना है, मुतरादिफ हैं, तो फिर ये कहना कि हुक्म अदब से बढ़कर है, अदब से बरतर है, ये महल्ले नजर है। मेरा ख्याल ये है कि जब किसी बड़े का हुक्म आ जाए, ये नहीं कि हुक्म अदब से बढ़कर है, उस वक्त अदब ही यही है कि हुक्म की तामील की जाए। आप हजरात ने ये नुक्ता समझा? जब हुक्म आ जाए तो अब अदब ही यही है कि उस हुक्म की तामील की जाए। हुक्म अदब से बरतर नहीं हो सकता, क्योंकि हुक्म, अदब और दीन मुतरादिफ हैं, एक जैसे माना में है। तो इनकी मोहब्बत और इनके हुक्म की तामील में मैं आपके सामने बैठा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे ऐसे अल्फाज और ऐसे कलिमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए जो आपके लिए भी नाफ़े और मुफीद हूँ और मेरे लिए भी वो ज़ख़ीरा आखिरत बने।
کہتے ہیں کہ من نہ کردم شما حضر بکنید، میں اگر نہیں کر سکا تو ایک آدمی خود چور کو نہیں پکڑ سکتا، لیکن اس کے شور سے ایسے بندے میدان میں آ جاتے ہیں تکڑے جو اس کو پکڑ لیتے ہیں، تو شاید ہماری آواز پر ہم تو کچھ بھی نہیں، لیکن جیسے کسی نے کہا من نہ کردم شما حضر بکنید، میں تو نہیں کر سکا، لیکن تم چوکس ہو جاؤ، تم چاقو چوبند ہو جاؤ اور نفس کے خلاف، شیطان کے خلاف کمر بستہ ہو جاؤ۔ انشاءاللہ جب انسان کمر بستہ ہوتا ہے، نیت کرتا ہے، نیت ہی نہیں عزم کرتا ہے، تو پھر اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ بزدل کے ساتھ، کم ہمت کے ساتھ اللہ کی بھی مدد نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اپنی ساری قدرتوں کے باوجود، اللہ اپنے سارے رحم و کرم اور ان ساری صفات سے متصف ہونے کے باوجود بزدل، کم ہمت، کونے میں چھپ جانے والا، گھر میں دبک کر بیٹھ جانے والا، اس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں آتی۔ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب انسان ہمت کرتا ہے، اپنے تئیں جو کچھ کر سکتا ہے وہ کر گزرتا ہے، پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ تو اس لیے آپ حضرات بڑی محبت سے، دور دراز سے، صرف اس لیے یہاں تشریف لائے کہ آپ کو اللہ کا تعلق حاصل ہو جائے، آپ کے پاس وہ گر آ جائے، وہ نسخہ آ جائے جس کے ذریعے آپ اللہ کی مدد کو اپنے لیے لازم کر سکتے ہیں۔ وہ ورد اور وہ وظیفہ جس کے ذریعے اللہ رب العزت ہماری تمام مشکلات کو حل کرے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، تو ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں وہ نسخہ مل جائے اور ہم اس پر کاربند ہو جائیں۔ نسخے تو سب کو معلوم ہیں، لیکن پہلی بات یہ کہ وہ نسخہ مستند ہو۔ ویسے تو کتنی کتابیں موجود ہیں، نسخے لکھے ہوئے ہیں، اگر اس طرح وہ ہوتا تو سارے لوگ حکیم اور ڈاکٹر بن جاتے ہیں۔ تو بات کتابی علم کافی نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ استاد کی نسبت حاصل نہ ہو۔ اگر کتاب ہی علم کے لیے کافی ہوتی تو اللہ رب العزت کتابیں اتار دیتے، انبیاء نہ بھیجتے، لیکن اللہ نے پہلے انبیاء بھیجے، پھر کتابیں ان پر اتاری۔ خالی کتاب کسی کے ہدایت کے لیے، کسی کو علم دینے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارا ان لوگوں پر کوئی اعتماد نہیں جنہوں نے علم تو حاصل کیا مگر اساتذہ کے سامنے زانوئے تلمذ طے نہیں کیا۔ وہ خواہ مودودی صاحب ہوں، خواہ وہ پرویز ہو، خواہ وہ غامدی ہو، خواہ وہ کوئی ہو، جب انہوں نے ثقہ علماء کے سامنے زانوئے تلمذ طے نہیں کیا، ان کو وہ نسبت حاصل نہیں ہوئی، اس لیے آج ان کے علم پر اعتماد تو دور کی بات ہے، وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور لوگوں کی گمراہی کا بھی باعث بنے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ وہ نسبت حاصل ہو۔ نسبت ایک بزرگ نے کہا ہے الاسناد من الدین،
یہ جو سند ہے، یہ جو نسبت ہے، یہ دین کا اہم حصہ ہے۔ لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اگر یہ نسبت اور یہ استناد اور سند نہ ہوتی تو جو اٹھتا جو چاہتا وہ کہتا، لیکن سند کو ضروری قرار دیا گیا تاکہ کوئی کہے جب اس کے موڈ میں جو بات آئے، جو اس کے جی میں آئے وہ اٹھ کے بیان کر دے، ایسا نہیں۔ تو اگرچہ انہوں نے وہ حدیث کے بارے میں کہا، لیکن اس سے متعلقہ جتنی بھی علوم ہیں ان سب کے لیے ضروری ہے کہ اس میں استاد کا واسطہ ہو، تسلسل ہو۔ جس طرح ہم حدیث کی کتاب میں اپنے استاد سے پڑھتے ہیں، استاد اپنی سند بیان کرتا ہے، میں نے فلاں سے پڑھی، انہوں نے فلاں سے پڑھی، انہوں نے فلاں سے پڑھی، یہ سلسلہ آقا انعامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کر ملتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی کوئی وظیفہ پڑھتا ہے، کوئی کسی ورد کو اپناتا ہے، کسی خاص عمل کو اپنا معمول بناتا ہے، تو ضروری ہے کہ اس سے پہلے وہ اس کی سند حاصل کرے۔ استاد کے بغیر محض وظائف کی کتابوں سے، نسخے طب کے نسخے کی کتابوں سے کوئی آدمی اگر نسخے بنانا شروع کر دے اور اپنے آپ کو حکیم کہلانا شروع کرے گا تو وہ قبرستان ہی آباد کرے گا۔ وہ اس کے ذریعے لوگوں کو شفا نہیں ملے گی، وہ لوگوں کو قبرستان میں پہنچانے کا باعث بنے گا۔ اس لیے لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، جس طرح حدیث میں، دوسرے علوم میں اسناد کی ضرورت ہے، نسبت کی ضرورت ہے، سند کی ضرورت ہے، اسی طرح یہ اللہ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا جو عمل ہے اس کے اندر ضروری ہے کہ اسے وہ نسبت حاصل ہو۔ نسبت کے بغیر کوئی عمل مفید نہیں ہو سکتا۔ دوسرے نمبر پر نسبت حاصل ہو اور اس کے بعد استاد کی ہدایات اور تعلیمات کی روشنی میں اس عمل کو کیا جائے، اس میں اپنی مرضی، اپنا کوئی طریقہ اختیار نہ کیا جائے، تبھی انسان کو اس کا صحیح فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اس کا نور، اس کی برکت انسان کو تبھی حاصل ہو سکتی ہے کہ جب اسے نسبت بھی ملے اور پھر آگے وہ ان کی ہدایات کے مطابق بھی چلتا رہے۔ تیسری بات یہ کہ اس میں دوام اور تسلسل ہو، دوام اور تسلسل ہو۔ اگر ایک آدمی ایک وقت میں بہت سارا کام کر لیتا ہے اور پھر مہینوں اس کے قریب نہیں جاتا تو ایسے زیادہ عمل کی بھی اللہ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ثواب سے تو خالی نہیں ہے، لیکن جو اس کے صحیح فوائد ہیں وہ حاصل نہیں ہو سکیں گے۔ حدیث میں آتا ہے احب الاعمال الى اللہ ادومها وان قل، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے جس پر دوام ہو، استمرار ہو، ہمیشگی ہو، اس کو اپنا معمول بنایا جائے، اس کو اپنی روٹین بنایا جائے، کسی قیمت پر اسے نہ چھوڑا جائے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ ہمارے بڑے بزرگ، ضابطے میں بڑے مشہور تھے، اس لیے لوگ ان کو سخت بھی کہتے ہیں۔ جو ضابطے پر عمل کراتا ہے لوگ اس کو سخت کہتے ہیں۔ ان کے شیخ ان کے پاس آتے ہیں اور حضرت کا معمول تھا کہ وہ تفسیر لکھتے تھے، تو اب شیخ آئے ہیں، اب
ادب کا تقاضا بھی پورا کرنا ہے، اپنے معمول کو بھی پورا کرنا ہے۔ تو حضرت سے، اپنے شیخ سے اجازت چاہی اور فرمایا حضرت اگر مجھے معمول تھوڑی دیر کے لیے اجازت دیں تو میں حاضر ہوتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو حضرت گئے، وہاں جا کے اس نشست پر بیٹھے۔ اس نشست پر بیٹھنے کے بعد وہ اٹھائی اور کوئی ایک آدھ جملہ لکھا اور 1 منٹ میں واپس آ گئے۔ میں نے کہا اتنی دیر میں کیا آپ نے کیا لکھا اور کیا کی؟ میں نے کہا حضرت میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن میں نے چاہا کہ میرا معمول وہ ٹوٹنے نہ پائے، آپ کا ادب بھی، آپ کا ادب کا جو تقاضا تھا وہ بھی پورا ہو اور میری طبیعت کے اندر بھی سستی پیدا نہ ہو، میں بھی اپنے معمول کو کسی نہ کسی درجے میں وہ پورا کروں، اس لیے میں نے یہ کیا۔ ورنہ آپ کے ہوتے ہوئے میں کیا، آپ کے ہوتے ہوئے سب سے بڑا معمول یہی ہے کہ میں آپ کی خدمت میں بیٹھوں اور آپ سے استفادہ کروں، لیکن میں نے چاہا کہ کہیں نفس جو ہے وہ بدک نہ جائے اور یہ معمول ٹوٹ نہ جائے، تو اس لیے میں نے کیا۔ تو معمول کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی قیمت پر ٹوٹنے نہ پائے، اس میں تقدیم تاخیر نہیں ہونی چاہیے، کھانا پینا آگے پیچھے ہو جائے، دوسرے کام کاج آگے پیچھے ہو جائیں، لیکن جو آپ نے معمول بنایا ہے، جو ورد اور وظیفہ اور حزب آپ نے اختیار کیا ہے، اس میں کبھی بھی کمی نہ ہونے پائے۔ تقدیم ٹوٹنا چھوڑنا تو دور کی بات ہے، اس میں تقدیم و تاخیر بھی نہ ہونے پائے۔ اس طرح کا معمول اگر ہوگا تو اس کی برکات پھر قابل دید ہوں گی۔ ایک صحابی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عبداللہ، اب یہ ویسے ہی اللہ کے بندے کہا یا اس کا نام تھا، لا تکن مثل فلان، لا تکن مثل فلان، فلانے کی طرح نہ بننا۔ آگے فرمایا کان یقوم اللیل ثم ترکہ، وہ راتوں کو شب بیداری کرتا تھا، اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا تھا، عبادت کرتا تھا، پھر اس نے اس عمل کو چھوڑ دیا۔ تو ضروری ہے آپ روزانہ ایک دن 5 پارے پڑھتے ہیں، 10 پارے پڑھتے ہیں، اور پھر مہینوں آپ قرآن کے قریب نہیں جاتے، اس سے بہتر ہے آپ 1 پارہ پڑھیں لیکن روزانہ پڑھیں۔ 1 پارہ نہیں پڑھ سکتے، آدھا پارہ پڑھیں۔ اسی طرح جو آپ نے اذکار، اوراد، جو وظائف آپ نے شیخ سے لیے، ان کی ہدایات اور تعلیمات کے مطابق ان کو تسلسل کے ساتھ اور ان کی ہدایات اور تعلیمات کے مطابق انجام دینا، اس سے جو فوائد آپ کو حاصل ہوں گے، اس کی وجہ سے جو برکات حاصل ہوں گی، وہ زیادہ اعمال سے حاصل نہیں ہوں گی۔ تھوڑا ہو مگر تسلسل اس کے اندر ہو، اس کے اندر شیخ کی ہدایات اور تعلیمات پیش نظر ہوں، تو اس کا اپنا وہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنا تعلق عطا فرمائے۔ اصل بات تعلق کی ہے کہ ہمارا تعلق اللہ سے پیدا ہو جائے۔ اگر تعلق اللہ کے ساتھ پیدا ہو جائے گا تو پھر یہ حزب البحر بھی ہمارے لیے مفید ہوگی، حزب البر بھی ہوگی۔ ایک ہمارے بزرگ تھے، میں دبئی میں ایک بڑے دورہ تھا جس میں بہت سارے ملکوں کے لوگ آئے، تو میں بھی شریک تھا۔ مغرب کے ایک بزرگ تھے دکتور عبدالہادی التازی، تازہ ایک وہاں کا علاقہ ہے۔
طنجہ، تازہ، فاس، یہ مغرب کے مراکش جسے کہتے ہیں ہمارے یہاں، اس کے شہر ہے۔ تو انہوں نے مجھے حزب الجو، حزب البحر تو بہت پرانی ہے، پھر اس کے بعد حزب البر آئی۔ حزب البحر بھائی جب آپ کشتی میں سوار ہیں، دریائی یا سمندری سفر کر رہے ہیں، اس کے لیے حزب البحر ہے۔ ایک حزب البر ہے، آپ جنگل میں ہیں، بیابان میں ہیں، صحرا میں ہیں جی، وہاں مشکل میں آ گئے، وہاں درندے ہوتے ہیں، وہاں چیرنے پھاڑنے والے حیوانات ہوتے ہیں، یا پانی کی کمی ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ مشکلات ہوتی ہیں، تو اس کے لیے حزب البر ہے۔ تو انہوں نے مجھے حزب الجو وہ ایک کتابچہ انہوں نے دیا، اور انہوں نے وہ آیات جمع کی جس میں فضا سے متعلق آیات ہیں، تو اور اجازت بھی دی۔ تو حزب الجو جن اجازت میں بھی آپ کو اجازت دیتا ہوں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حزب الجو بھی ان کو فراہم کیا جائے نا، ہمیں تو ہمیں تک پہنچا۔ ٹھیک ہے، آپ سے مفتی صاحب لینے آئے جی۔ ان ہمارے حضرت نے جن ترکی شیخ کا ذکر کیا، میں بطور سعادت اس کا تذکرہ کروں گا کہ ان کو بھی اللہ نے موقع عطا فرمایا ان کی صحبت میں، تو ہم اس صحبت سے تو محروم رہے، اور ان کی حیات میں ان کا دیدار نہ کر سکے۔ لیکن میری خوش قسمتی یہ ہے کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ ترکی میں تھا، اور شیخ کا انتقال ہو گیا۔ ہم ویسے گئے پہلے، انہوں نے کہا جی وہ بہت زیادہ سیریس حالت میں ہیں، ملاقات پر سخت پابندی ہے، تو ہم حاضری دے کے آ گئے۔ باقی ان کے صاحبزادوں سے ملاقات ہوئی، دوسرے اساتذہ سے ملاقات ہوئی، اسماعیل آغا اس علاقے کا نام ہے، شیخ اسماعیل ان کے خاص مرید بھی ہیں، ہاں خلیفہ ہیں شیخ اسماعیل آغا۔ تو وہاں بڑے بڑے جو ترک میں بڑے بڑے مفتیان کرام جو ان کی وہاں قبریں ہیں کئی سارے حضرات کی، ہاں جی۔ تو میں ایک دن پہلے کونیا گیا مولانا جلال الدین رومی کے مدار پر حاضری کے لیے، تو ہم اس کے قریب تھے کہ اطلاع آئی کہ شیخ رحلت فرما گئے۔ تو خیر ہم نے سفر مکمل کیا، وہاں ہمارا 2-3 دن رہنے کا ارادہ تھا۔ وہاں کے ایک مفتی تھے بڑے، انہوں نے ہمارا استقبال کیا، اور ہم وہاں رہے۔ مولانا جلال الدین رومی اور شمس تبریز، وہ چھوٹی مسجد ہے الگ، ان کا بہت بڑی مسجد ہے اور بہت بڑا مدار ہے، اور ساتھ اور قبریں ہیں، لیکن شمس تبریز جو ان کے شیخ ہیں، وہ تھوڑا سا آگے جائیں تو ایک مسجد ہے، اس کے سائیڈ میں ان کی قبر ہے۔ مولوی کہتے ہیں مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد۔ یہ مولوی جو مولوی مولانا جلال الدین رومی اور مولانا جلال الدین رومی اور یہ واہ واہ اور بلے بلے، یہ نہ ہوتی اگر وہ شمس تبریز کی غلامی میں نہ آتے، ان کی شاگردی میں نہ رہتے۔ تو بعض شاگرد استاذوں سے آگے چلے جاتے ہیں جی، وہاں خال خال آپ کو نظر آئیں گے، اور یہاں ہر وقت جم گھٹا ہوتا ہے۔ خیر تو ہم نے پھر اسی دن ہی، چونکہ ان کا جنازہ اگلے دن ہونا تھا، ایک دن پورا وقفہ تھا، تو ہم پھر وہاں سے روانہ ہوئے۔ تھکے ہارے تھے، لیکن ہم نے کہا یہ سعادت مفت میں مل رہی ہے، تو ہم دوبارہ شام رات کو 12 بجے واپس آئے، اور صبح نماز کے بعد پھر جا کے لائن میں لگے، اور بالکل الحمدللہ قریب جا کے بالکل مسجد کی
وہ کیا نام ہے، جامع پتہ نہیں کیا نام ہے، سلیم ہے یہ سلیمان ہے، بہرحال اس کے احاطے میں ہوئی، وہ جنازہ ہوا تو بڑی دنیا تھی، پورا استنبول لگتا تھا جنازگاہ ہے، کیا روڈ، کیا گلیاں، کیا جگہ جگہ بس لوگ ہی لوگ تھے، تو عجیب و غریب منظر تھا۔ پھر ہم ان کی قبر پر بھی گئے، 2-3 دفعہ گئے، اور اتنا لوگوں نے وہاں وہ لگائے ہوئے تھے، وہ کھانے پینے کا انتظام، جو جا رہا ہے اس کو بہت اچھی سے اچھی کھانا اور بوتلیں اور لسی اور دہی اور پتہ نہیں کیا ان کے گیٹ پر، اور پورے ترکی سے پورے وفد کے وفد، پورے سکول، اساتذہ اور طلبہ اور پتہ نہیں، یعنی میں کافی دیر وہاں رہا اور کم از کم 2-3 دفعہ وہاں گیا، ہماری رہائش قریب تھی تو میں کم از کم 3 دفعہ گیا ہوں الگ الگ اوقات میں ان کے قبرستان میں، تو اتنی دنیا تھی کہ آپ حیران ہو جائیں، اور کئی دن تک مسلسل تانتا بندہ ہوتا تھا، باہر کا روڈ اور اندر قبرستان، اور تو اللہ رب العزت جب کسی کو اللہ اپنا تعلق عطا فرماتے ہیں تو پھر اس کو مرجع خلائق بنا دیتے ہیں، جو اللہ کا ہو جاتا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں، پھر اللہ رب العزت اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ تو ضروری یہ ہے، حزب البحر سے بھی پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنا تعلق اللہ رب العزت کی ذات سے مضبوط کریں، تعلق مضبوط ہوگا تو پھر چھوٹا سا نسخہ بھی کارگر ہو جائے گا، اور اگر تعلق حاصل نہیں ہوتا تو پھر بڑے بڑے اعمال اور بڑے بڑے وظائف بھی کارگر نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنا تعلق عطا فرمائے، اور اس تعلق کا حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنی تمام تر صلاحیتوں کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نفس سے اور شیطان سے مقابلے کی ہمت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ جب ہم اللہ کی رضا کے لیے، دیکھیں قیامت میں وہی اعمال رہیں گے جو اللہ کے لیے کیے، والباقیات الصالحات وہ کیا ہیں؟ باقیات صالحات وہ ہیں جو کسی بھی نام و نمود کے لیے، کسی دنیاوی غرض حاصل کرنے کے لیے، کسی اور جاہ اور منصب کے لیے نہیں، بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے۔ ایسا ہر قول، ایسا ہر عمل صرف اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے اور وہی باقی رہتا ہے۔ اور جتنے بھی بڑے بڑے اعمال بھی اگر کیے لیکن اس کے اندر اخلاص نہ ہوا تو پھر معاملہ خطرناک ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنا تعلق بھی عطا فرمائے اور اپنی رضا کے لیے ہی ہر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر ایسے قول سے، ہر ایسے عمل سے اور ہر ایسے رویے سے ہمیں اللہ بچائے جس سے اللہ کا تعلق خراب ہوتا ہو، اللہ سے دوری ہوتی ہو، اور اللہ تعالی ہمیں حزب البحر کے اس وظیفے کو ہدایات، شیخ کی ہدایات اور تعلیمات کے مطابق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں تسلسل قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اللہ رب العزت مخلوق خدا کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جہاں جہاں یہ خانقاہ اور جہاں بھی اللہ والے صحیح شریعت کے اصول کی روشنی میں کام کر رہے ہیں، اللہ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت مخلوق خدا کو ان سے بھرپور استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔